अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा गुलाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी इफ़्फ़त आप माओ बहनों, आज की इस मुलाकात का मकसद कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे करनी है। लेकिन उनसे पहले मैं आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मुझे पहले करना चाहिए था, मगर मसरूफियात रात दिन के सफ़र हूँ और मैं अलालत की वजह से ना कर सका। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बीमारी में दुआओं में शामिल रखा, याद रखा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रब्ब असहाब मोहम्मद आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। आपने मेरे लिए कुरान पाक के ख़त्म किए, आयत करीमा का विर्द किया और दुआएं की। अल्लाह ताला इसका सिला, इसका अजर आपको ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब आते हैं असल बात की तरफ, जो आज का हमारा उन्वान है। बात शुरू करने से पहले एक किस्सा, एक हिकायत सुनिएगा, जिसके सुनने से आपको मेरी बात समझने में आसानी भी होगी और वक्त भी थोड़ा कम लगेगा। कहा जाता है कि एक बादशाह के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने जंजीर इंसाफ हिलाई, दुहाई दी। बादशाह ने बुला लिया और उसने अपना मुद्दा पेश करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी रियाया में से हूँ, फलां जगह मेरा घर है, और हुआ यह है कि रात को मेरे मोर चोरी हो गए। बादशाह इंसाफ पसंद था, आदिल था, बड़ा परेशान हुआ, फिक्रमंद हुआ। उसे कहा कि आप कल आइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। बादशाह ने अपने वज़रा से मशवरा किया कि इसका कोई हल निकाला जाए। मशवरे के बाद, मुशावरत के बाद तय ये हुआ कि कल एक इजलास बुलाया जाए और सब लोगों को दरबार में बुलाया जाए और मैंने ज़रूरी बात करनी है। वज़रान ने मुनादी ऐलान करा दिया, दरबार सज गया। बादशाह ने गुफ्तगू शुरू की। बादशाह ने गुफ्तगू में कहा कि हम सब ने अल्लाह के पास जाना है, जान अल्लाह को देनी है, कब्र में अकेले जाना है और ये दुनिया आर्जी है। अचानक बात करते हुए बादशाह ने बड़े खास लबो लहजे के साथ कहा कि अजीब लोग हैं मेरी रियाया में कि रात को मोर चोरी करते हैं, उनके सरों पर मौजूद हैं और इसी हालत में वो दरबार में बैठे हुए हैं। एक शख्स ने फौरन अपने सर पे हाथ फेरा। वो ये समझा कि शायद मेरे सर पर कहीं पर रह तो नहीं गए। उसे पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह हंसा, मुस्कुराते हुए कहा कि भी मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लोग तो और भी बैठे थे, लेकिन जनाब का हाथ फौरन फिक्रमंदी के साथ सर पर गया कि मोर का पर रह न गया। अब आते हैं इससे जुड़े मसले की तरफ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक नज्म जिसका उन्वान था, जिसका मतलब है, जो बाग बेच दे, जो फूल बेच दे, जो जिम्मेदारियां उसूल बेच दे, जो कातलों को मकतूल बेच दे, जो काफले की गर्द धूल बेच दे, वो राहबर नहीं है, कोई और ही बला है, किसी शहीद राह वफा की बद्दुआ है। ये नज्म मैंने अपने कुछ दोस्तों के इसरार पर, कहने पर इसे अपलोड ना किया जाए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, रोक लिया। लेकिन कुछ बिरादरान यूसुफ कहूँ उन्हें, या बदलते वक्त के साथ उनके जो कारनामे, उन्हें मुनाफिकीन कहूँ, उन्होंने वो नज़म उस वक्त अपलोड की और एक नया हंगामा बर्पा करने की कोशिश की। मुझे उस वक्त वजाहत इसलिए करना मैंने ज़रूरी समझा करनी पड़ी, उन दोस्तों को पैगाम देना था जो मेरे दोस्त सहाबा गुलाम दोस्त हैं, मेरे मेहरबान हैं और वो आपके सामने हैं। सिर्फ उनको बताने के लिए मैंने वीडियो में कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ और ये नज़म नामुकम्मल है और ये अपलोड मैंने नहीं की। कुछ मुनाफिकीन की ये मेहरबानी है, उनका ये वार है, हंगामा बर्पा करने की कोशिश है। हमारे दोस्तों की बात थी, ठीक है, वो समझ गए, वो नाम भी सारे सामने आ गए। उन्हें पालता कौन है, वो रावलपिंडी से लेकर और कराची तक कौन सरपरस्ती करता है उनकी, जो गालियां देने के लिए रखे गए। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। वो नज़म दोबारा ना मैंने उसे पढ़ा कहीं, ना अपलोड किया, मेरे दोस्तों के साथ जुबान थी। लेकिन उसी वीडियो में आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप दोबारा जाकर देख सकते हैं कि उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि एक एक शेर सच्चा है, उसकी रूह के साथ, एक एक लफ्ज के साथ, उस नज़म के एक एक मानी के साथ पूरी दयानतदारी
اور پورے قد کاٹ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، کیا یہ کم تھا؟ اس میں آپ کے سمجھنے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ سمجھنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ عقل سے خالی اگر کوئی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، دعا کر سکتا ہوں۔ اب وہ نظم، اب سنیے اس بات کا دوسرا حصہ۔ 2019 کی بات تھی، 2020 آیا، جنوری، فروری، مارچ، آپ بتا سکتے ہیں میں نے وہ نظم کہیں پڑھی؟ میری ان دوستوں کے ساتھ بات تھی، میں نے وہ نظم نہیں پڑھی۔ پھر کیا ہوا کہ دسمبر میں ایک اسٹیج پر، پنجاب چکوال کی ایک اسٹیج پر، ہمارے دوست، ہمارے مہربان، جن سے میری بات تھی کہ اس نظم کو منافقین کے شر کو رفع کرنے کے لیے نہ پڑھا جائے، اسے روک لیا جائے۔ منافق من چاہی تصویریں لگا کر منافقت پھیلائیں گے، بک بک کریں گے، خباثت کا بازار گرم کریں گے، اسے روک لیا جائے۔ ہم نے وہی کیا، روک لیا تھا۔ آپ پورے سال میں دکھا سکتے ہیں؟ آپ میں اخلاقی جرت ہے کہ آپ مجھے دکھا دیں کہ پورے سال میں وہ نظم کہیں پڑھی گئی ہو؟ دسمبر میں وہی دوست درخواست کرتے ہیں اور مجھ سے شدت کے ساتھ اصرار فرماتے ہیں کہ وہ نظم پڑھیں جو باغ میں۔ ان کی موجودگی میں ان کے اسٹیج پر وہ ذمہ دار لوگ ہیں، وہ صحابہ سے بے پناہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، قرآن پاک کے قاری ہیں، رات دن ان کے صحابہ پر وقف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، میرے ساتھ بیٹھے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاید یار لوگ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ میں نظم سے انکار کر دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج وہی دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھیں، اور میں نے پڑھی وہ۔ اب ہنگامہ بپا ہے اور آپ لوگ رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، کوئی دنیا میں گالی ایجاد نہیں ہوئی جو آپ نے نہ دی ہو۔ آپ کے ہاں جائز ہوگا، آپ کریں، شوق سے کریں، تصویریں لگا کر کے ہمارے فلانے کے بارے میں ہے، ہمارے فلانے کے بارے میں ہے۔ میں تو ایک کردار کی بات کی کہ امت کو، ملت کو، قوم کو، ہمارے معاشرے کو اس کردار کا سامنے رہا ہے، وہ ہمارا نظریاتی محاذ ہو یا ہمارا جغرافیائی محاذ۔ میر جعفر رہے ہیں، اس نظم میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی کا نام ہو؟ کسی کی کنیت جو باغ بیچ دے یہ کسی کا نام ہے؟ جو پھول بیچ دے یہ کسی کا نام ہے؟ جو قافلے کی گرد دھول بیچ دے یہ کسی کا نام ہے؟ اگر کسی کا نام ہے مجھے بتائیں۔ اتنے نازک مزاج تو نہ بنے آپ کہ ایک شعر پر آپ اتنے سیخ پا ہوں کہ اپنے بڑوں کو خود آپ بدنام کریں، اپنے بڑوں کی جگ ہسائی کا آپ خود ذریعہ بنے۔ خیر، اس نظم میں کسی کا نام نہیں۔ میں آج پھر اللہ کے بھروسے پر، اللہ پہ کامل ایمان رکھتے ہوئے، زندگی موت کا مالک میرا اللہ ہے، سانسوں کا مالک میرا اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں جس وقت یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس پر کامل ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس نظم کے ایک ایک شعر کے ساتھ، ایک ایک پیرائے کے ساتھ، معنی مفہوم کے ساتھ، پوری قوت، اللہ کی دی ہوئی پوری توفیق اور عطا کے ساتھ، پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ ایک ایک شعر سچائی ہے، سچ ہے، صرف بات کردار کی ہے۔ سننے کا حوصلہ کیا کریں۔ آپ ماں بہن کی گالیاں دیں، یہ تعلیم ہے ہمارے اسلام کی؟ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ دلیل کی بات کرنے کی بجائے گالم گلوچ پہ اتر آئیں۔ آپ نے جتھے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم ناتواں لوگ ہیں، لیکن ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ ہم قبر حشر پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم مادیت پہ ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نظریات کے غلام لوگ ہیں، ہم صحابہ کے غلام لوگ ہیں۔ ہمارا سب کچھ صحابہ ہے، کچھ نہیں کمایا ہم نے، قبر روشن کرنے کا انتظام کیا ہے ہم نے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری قبر روشن ہے انشاءاللہ الرحمن،
ہماری قبر انشاءاللہ روشن ہے، ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ میں ان سے یاد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس نظم کو بنیاد بنا کر اپنے بڑوں کی خود تصویریں لگا کر، اس میں نام نہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ آپ کے بڑے کی بات ہو گئی؟ اس نظم میں آپ کے بڑے کا نام لیا گیا ہے، آپ کا کوئی کنیت استعمال ہوئی ہے، کوئی اشارہ استعمال ہوا ہے، یا پھر دوسرا رستہ ایک رہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان اشعار کا جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس سے مراد فلانا ہے، آپ دیانتداری سے اس کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوگی، وہ آپ کے دل کی آواز ہے کہ اس سے مراد تو ہمارا فلانا ہے، یہ شعر تو ہمارے فلانے پر فٹ آتے ہیں، یہ اوصاف، یہ ساری چیزیں تو اس میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر بھی آپ لڑنے کے لیے گالم گلوچ پر، ماں بہن کی گالیاں دینے پہ اترتے ہیں، جو آپ کا وتیرہ ہے، جو آپ کو شاید سکھایا گیا ہے، آپ کی تربیت میں وہ شامل ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آپ ایسا کریں کہ آپ عدالت میں سعید ارشد پہ کیس کریں، یہ لے کر جائیں یہ نظم، یہ شخص ہمارے فلانے بڑے کے بارے میں، آپ کوئی بھی بڑا سب القاب لگا کر کیس کریں، ساتھ قرآن پاک کی آیات بھی لکھ دیں، آپ وہاں مجھ پہ کیس کریں اور میں انشاءاللہ وہاں صفائی دوں گا، میں عدالت میں کہوں گا کہ اس شعر میں ان کی کس بڑے کا نام ہے، آپ ثابت کریں۔ پھر بار ثبوت آپ پر ہے کہ آپ کے کس بڑے کا نام آپ کس طرح سمجھتے ہیں، وہ کون سی لاجک ہے، وہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کے ذریعے آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ تو ہمارے فلاں کی بات ہے۔ آپ وہاں جب ثابت کریں گے میں پاکستان کے آئین کا احترام کرتا ہوں، میں قانون کو ماننے والا انسان ہوں، میں اخلاقی زبان سمجھنے والا، اخلاقی زبان سمجھانے والا آدمی ہوں، آپ وہاں عدالت میں مجھ پر یہ کیس کریں، ثابت کریں، بار ثبوت آپ پر ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس سے واقعی آپ کا کوئی بڑا مراد ہے۔ آپ جب کیس ثابت کریں گے تو فیصلہ جو بھی کرتی ہے مجھے قبول ہوگا۔ کیا آپ کو قبول ہوگا؟ کیا آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ عدالت میں آئیں اسی نظم کو لے کر، جناب ہمارے فلانے کی گستاخی ہوئی ہے؟ مجھے یقین ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں آپ کو، میں آپ کے دورے ہلانے والوں کو جانتا ہوں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور کبھی ایسا ہوا میں عدالت میں ضرور آ کر انشاءاللہ اس نظم کا ایک ایک شعر کا ایک ایک لفظ کا جواب دوں گا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے آخر میں کہ بقول آپ کی اس نظم سے مراد آپ کا کوئی بڑا ہے، جس کو آپ اپنا بڑا کہتے ہیں، نام کے بغیر اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سے مراد کوئی اور روئے زمین پر ہے نہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، کشمیر، دنیا بھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں، ہمارا فلانا مراد ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے بڑا الو، آپ سے بڑا احمق، آپ سے بڑا خبیث فطرت انسان کوئی اور نہیں ہے کہ آپ بقول آپ کے آپ یہ سمجھتے ہوئے پھر بھی غلطیں میری طرف ہیں، آپ کو وٹا کہیں سے لگے، آپ کے بھونکنے کا رخ صرف ادھر ہی ہے، آپ لاوارث سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں۔ میں آپ کے عدالت میں کیس کرنے کا انتظار کروں گا، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، مجھے پتہ ہے، بے پناہ وسائل ہیں، بے پناہ پیسہ ہے، آپ مجھے عدالت میں بلائیں، میں عدالت میں آؤں گا، آپ آئیں گے عدالت میں، آپ مر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے، میں ہر روز آپ کا انتظار کروں گا۔ باقی رہا آپ کے بھونکنے کا معاملہ، آپ بھونکیے، ہم صحابہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی، ہمیں بھی۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، ناموس صحابہ زندہ باد۔ آپ کا اتنی دیر وقت نکالنے کا اور میری اس گفتگو بلکہ اس درد کو سننے کا بہت شکریہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کن مسائل میں ہم یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ معزز بزرگوں، بھائیوں، علماء کرام، میری قرۂ عظام، میری یہ فاطمہ ماؤں بہنوں، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، آپ دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ کچھ نہیں، یہ بلبلے ہیں، بس اب معاملے تدبیر کے نہیں تقدیر کے ہیں، یہ لوگ تقدیر کے حوالے ہیں، تقدیر کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔